वसल्लम की सूरत मुबारक किसी चोर को दे दे या किसी चोर को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का बना दे, कभी आप ये इमेजिन कर सकते हो? आप मुझे बेशक बताएं। मेरे रब के लिए बहुत आसान है ये सब करना। नहीं नहीं, उसमें आसान तो कोई है। शक नहीं है। हाँ, तो आसान फिर तो आपको है। मैं शक क्यों मैं हो रहा ये है कह रहा कि हूँ। उनको फांसी देने वाले थे ना? वो है तो बशर थे ना। नहीं, हजरत मैं ये ईसा कह इब्न रहा हूँ कि मरियम। एक चोर को। यार एक मिनट, मुझे ये जी बताओ, चोर छोड़ दो। चोर एक जी। पेशा है। वो एक पेशा है, वो चोर उसका पेशा अपना जी। फेल है। वो फेल है, वो कातिल हो सकता है, यानी जो डाकू हो चोर सकता होता है। है वो प्रोफेशनल होता है अपनी फील्ड में, है। अरे भाई, वो एक पेशा है। पेशा ठीक है। छोड़ ठीक। दो। वो उसका अच्छा, अपना नहीं नहीं, जिंदगी के मेरा ये मामलात है। आप मेरा मुझे ये ये सवाल था बताओ लब कि भाई। उनको फांसी दी जा रही थी। लब उनका भाई जी। जसद मुबारक खत्म हो जाए, क्या वो रूह उल्लाह थे? एक यार उनकी जो पैदाइश थी। सुन अब ले, आप बात सुन रहे हैं ना? फांसी नहीं सलीब दी जा रही थी। फांसी अलग होती जी है, जी, सलीब वही अलग वही होती है। उस वक्त का जी तो यही था ना। जी जी। मेरे अल्फाज में कुछ कोताही हो सकती है, माजरत। ठीक। मगर क्या नाम है, ये जो वक्त था उनके पास, क्या आया उनको अल्लाह पाक ने दोबारा जमीन पे भेजना है? आपका ईमान था ना? अच्छा, सब एक मिनट मुसलमानों सुन का, ले, सुन ले लब भाई। इसीलिए जिंदा उठा लिया गया। लब भाई सुन तो ना कि लेना आया मेरी बात तो। कब्र में उनको मौत दी गई और मौत के बाद में फिर वो दोबारा जो है दोबारा भेजे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चले, अब आपने अपनी ये बात कर ली ना, अहमदियत जरा ने रुक तो ऐड जाए। किया हुआ है। ओ एक मिनट लब भाई, रुक तो जाओ। आपने अपनी बात कर ली, मुझे भी तो बोलने देना। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, हम्म। हमारे नजदीक ये गुस्ताखी है एक नबी की कि एक चोर को नबी की छवि दे दी जाए, नबी की शक्ल दे दी जाए और उसको नबी की तरह का बना दिया जाए। हम कभी भी ये गुमान नहीं कर सकते कि एक चोर एक नबी की तरह हो जाए। ये हमारे नजदीक गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी आपको जायज है और आप अल्लाह की कुदरत जा, बना के जान जान ठीक। जो है उनके नजर में, यहूद और नसारा की नजर में, आपको जिंदा आसमानों पे उठाने के लिए अल्लाह पाक ने ये अमल किया। ठीक, अब सुन, ठीक। जान अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचाई ना। कितने कितने मसाइब आए हजूर को, पता है आपको? हजूर को गारे सौर में जाना पड़ा और मुख्तलिफ मसाइब में, बल्कि एक मौके पर जंग ओहद के मौके पर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए हजूर के। जी। और उसी तबूक जंग में। के, हाँ जी, नहीं, जंग ओहद में, जंग ओहद में। अच्छा, उसी मौके पर ना, एक मिनट जरा तबूक में यार, अल्लाह पता वाला भाई। ओ एक खान साहब जरा माइक म्यूट करें। अच्छा, एक मौके पर ना हजूर के रुखसार मुबारक में हल्का सा तीर भी घुप गया था। ठीक है। तो हजूर को इतने मसाइब आए, तो हजूर को बचाने के लिए अल्लाह ताला जी ने कभी भी ना तो उनको जमीन से उठाया और ना जी। तो किसी चोर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया दिया। ये इन अंबिया की हर गुस्ताखी। नबी के अलग अलग मौजज़ात हुए हैं। क्या जी आया मूसा ने जो लाठी मारी और समंदर को दो हिस्सों में तकसीम किया और जी। फिरौनियों को उसमें गर्क किया, क्या आप इस चीज को आप नहीं ना, मानते? आप देखें, मेरी बात सुने। लव नहीं भाई, मानते आप? आप कोई भी मुआवजा बनाए, लेकिन ऐसा मुआवजा बनाए जो उसकी शान के मुवाफिक है, नबी की शान के मुवाफिक है। ऐसा सर, ये मुआवजा ना नबी की बनाए जो शान जिसमें नहीं ना, उसकी नबी गुस्ताखी की होती है। जान बचाई जा रही थी ना उसको। ठीक। उस वक्त के जमान के देखो लोगों की कुरान में। नजर से ओझल किया जा रहा था ना। अच्छा सुन लो लव भाई, मेरी बात सुन लो। आप ऐसा अकीदा बना रहे हो जिससे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है कि एक चोर को नबी का रूप दिया जा रहा है। दूसरी ये बात यह है, आपने कहा है, ये आपने अभी सुनाया है ना कि भाई साहब, एक ये आपकी चोर था। तफसीरों में लिखा हुआ है। आपने अभी सुनाया है ना कि भाई साहब, एक ये आपकी चोर था। तफसीरों में लिखा हुआ है। आपने अभी सुनाया है ना कि भाई साहब, एक ये आपकी चोर था। तफसीरों में लिखा हुआ है। छवि उसको और ये, मिली। हाँ हाँ, ये आपकी तफसीरों में लिखा हुआ है। तफसीरें कह रही हैं आपकी हमारी सारी। तफसीरों में लिखा हुआ। जी जी, तफसीरें कह रही हैं कि वो चोर था जिसको सलीब दी जानी थी। तो अल्लाह ने ये स्कीम की, तदबीर ये की कि चलो इसको सलीब तो दी जानी है, ठीक है, लेकिन इसी को ना ईसा इब्ने मरियम का रूप दे दो, तो चलो इसने चढ़ना ही चढ़ना है सलीब के तो ऊपर, क्या ये मर जाएगा आया, और नबियों नबियों का कत्ल नहीं हुआ? नबियों का कत्ल हुआ कोई होगा, नबी वो एक अलग, लेकिन नबियों को, चोरों हुआ को नबियों होगा का नहीं, रूप दे देना। हुआ है। हुआ है। एक एक मिनट सुन लो, सुन लो। नबियों का अगर कत्ल हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन एक नबी की शक्ल अलग चोर बात को दे भी दी नहीं जाए। है भाईजान। ये भी कत्ल किए जा रहे थे उस वक्त, सलीब दिए जा रहे थे। तो इनके लिए अल्लाह चलें पाक ने ठीक है, ये फिर तजवीज़ ये किया। आपको रवा है भाई। आप एक नबी के लिए तजवीज करते हैं, ये जायज रखते हैं कि उसकी शक्ल अल्लाह ने किसी चोर को दे दी और चोर को नबी की तरह का बना दिया, ये अच्छा, आपको। जी आप मुझे ये बताएं ना कि ये जो आपके पेशवा हैं, ये जी। ईसा इब्ने मरियम से आप किस तरह मुंसलिक करते हैं इनको? कैसे अस्सलामुअलैकुम। कड़ी जोड़ेंगे भाई एक इनका मिनट, डीएनए? टीसी भाई एक मिनट जरा। इनका इनका डीएनए कैसे जोड़ेंगे आप उनके साथ? डीएनए की बात ही नहीं है।
यार तो टीसी भाई एक मिनट तो जरा माइक म्यूट करें, एक मिनट में बताता हूँ आपको, सुन ले। हाँ, अगर तो आप वो जो हदीसों में लिखा हुआ है ना कि ईसा इब्न मरियम आएंगे, तो उसके लिए लव साहब, उसके लिए शर्त यह है कि उनका जाना साबित हो। अगर उनका जाना साबित नहीं है तो फिर उनका किधर आना जाना भी साबित साबित है। हो, यानी कि लाजमन है कि वो मरेंगे तो नहीं ही नहीं वो जाना साबित होगा। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जाना साबित नहीं है आसमानों के ऊपर ना। अगर आपने उनका आसमानों पर जाना साबित कर दिया है ईसा अलैहिस्सलाम का, तो आने पर कोई बहस नहीं करेगा। पहले आप उनका जाना साबित कर देना। कोई कुरान की आयत पढ़े, हमें समझा दें कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे गए ऊपर, हमें भी पता लगे। सर कुरान में आपको ये चीजें जो हैं इस तरह हर्फ ब हर्फ डिफाइन नहीं की गई हैं, आपको नहीं नहीं, समझने सोचने जिस की हद तक time आपको, चाहिए। जिस हद तक आपके ऊपर डिफाइन हुई हैं सही बुखारी उतनी है, तो समझा सही देना। मुस्लिम है, इन चीजों को भी आपको यार साथ लेके लव भाई झूठे अकायद पकड़ के ना हम हमारी दुम मरोड़ रहे मैंने हो वो कि जी। पहले मैंने पहले ही कहा है जी, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, मैंने हाँ, ये बात लानतुल्लाह बोली। अलल काज़िमीन। मैं आपके पर चलें लानते नहीं भेज रहा, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ हमें समझा दें, हमें वो बता दें कौन कहाँ से आपने लिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे आपने मुझे उठाएगा। डिफाइन ही नहीं किया, सवाल ही बदल दिया, यही तो फनकारी है आप मैंने अहमदियों नहीं की। नहीं को आप यार देखें, आप इनका इस तरह की डीएनए मिला जुमलेबाजी के दें ना करोगे ना मुझे। लव साहब, इस तरह की अगर आप जुमलेबाजी इसके बाद करेंगे ना। मुझे नीचे उतारेंगे, मुझे ये पता है, आपके पास इसकी लिमिट्स खत्म हो जाती हैं क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास। नहीं नहीं, मैं नहीं आपको उतार रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं आपसे बात करूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप मुझे आपने जवाब देखो। देना कि ये आपके जो पेशवा हैं, ये किस तरह से आप इनको जो है उनके साथ मैंने मिलाते हैं आपको इस बता दिया, लगता है मामले आपको समझ नहीं आई। चले मैं बता देता हूँ, में। मैं बता बताएं देता हूँ। जी जी, जी। मैंने आपको बड़े आसान अल्फाज में ये बताया है मेरे भाई कि अगर तो ईसा इब्न मरियम बन्नफ्स नफीस अपने वजूद के साथ खुद आसमानों पर गए हैं, तो सर मिर्जा साहब जमीन पर झूठे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं उनका आप जाना साबित कर दें। अगर वो नहीं गए और फिर हदीसों में आ रहा है कि ईसा इब्न मरियम आएगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो कोई उसका मसीह आएगा, वो खुद नहीं आ रहे। सीधी सी इक्वेशन है, सीधी सी बात है। आप उनका जाना साबित लेकिन कर ये दें। उनकी जगह पे कोई और आएगा, वो बशर ही होगा, मगर वो सेम प्रॉफिट नहीं होंगे जो आएंगे। हाँ, हाँ जजाकल्ला, आप समझ गए हमारा और अकीदा। क्या जी नाम जी, है, जो इसमें इसमें था कि वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, इन्होंने कौन सा दज्जाल मारा है? ठीक है। दज्जाल क्या समझते हो आप? दज्जाल को क्या चीज है दज्जाल? दज्जाल मेरी नजर में एक आंख वाला इंसान ही है, बनी आदम में से ही है वो। ठीक, अगर तो उसकी एक आंख है तो फिर अल्लाह की दो आंखें हुई फिर, क्योंकि जिस फिर क्योंकि जिस फिर क्योंकि जिस भाईजान मेरी बात सुने, खुद को जी जी, मुस्लिम भी कहते हैं और अल्लाह के साथ में ऐसी बातें नहीं मनसूब नहीं करते हैं। यार, आप, मैं ये कह ये रहा हूँ आपकी जुबान से लव ये भाई, लफ्ज जारी हो रहे हैं, कसम से बहुत उस बुरी लव भाई बात है। मेरी बात तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ जिस हदीस में अब मैं अरबी के अल्फाज तक मुझे याद है, हजूर ने फरमाया कि अला इन्न दज्जाला आवर, कि जो दज्जाल है वो आवर है, वो काना है, एक आंख से काना है। व रब्बुकुम लैसा बे आवर, और जी जी तुम्हारा जी जी रब, बिल्कुल। ठीक है, और तुम्हारा रब लैसा बे आवर, वो काना नहीं है। यानी जी हजूर ने दज्जाल के मुकाबिल पर खुदा को पेश किया, रब को पेश किया, और फरमाया कि जी दज्जाल तो काना है, तुम्हारा रब काना नहीं है। इसका मतलब अल्लाह की दो आंखें हुई फिर। जी। क्या ख्याल है, दो आंखें हैं अल्लाह की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया है तो होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये कहा है कि क्या नाम है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है तो मेरा इस पे यकीन है और ईमान है। यानी आप समझते हो कि फिर अल्लाह की आंखें हैं दो, जिस तरह दज्जाल की एक आंख है, अल्लाह की दो आंखें हैं। अल्लाह पाक नूर है, किसी ने उनको नहीं देखा है, कोई बंदा बयान नहीं कर सकता। मैं अपने पास से ये बात नहीं इसका कर मतलब, सकता, हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी ना बात से मेरा इत्तेफाक, ईमान इजाजत देता है। मैं आपकी बात से ना इत्तेफाक करता हूँ कि अल्लाह नूर है, बिल्कुल ठीक बात है। यही जी मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो जो दज्जाल की एक आंख बताई गई है ना, और अल्लाह की दो आंखें बताई गई हैं, ये जो कलाम है ये बता रहा है कि ये कलाम हकीकी मानों में नहीं लिया जाएगा, बल्कि मजाजी मानों में लिया जाएगा। अब जैसे कुरान में आता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, अगर जी हम बिल्कुल। इस, या तो इसका माना कर लें भाई कि खेती से यहां पर क्या मुराद है, या तो फिर हम बीवी को खेती माने हाँ, और फिर खेती जो से कुछ मुराद खेती के यही साथ है होता कि है वो उसके ऊपर अप्लाई करें। आप उनके साथ जो है निकाह करते हो, आप अपना एक जी, बीज बोते हो और उसके जरिए आपको औलाद मिलती है, वो बिल्कुल। खेती से जी, ही मुराद है ना। हाँ हम वो मुराद लेते हैं ना वहां पर।
ہم اس کو جی ظاہری تو معنوں میں اب جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اب اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا نبی ہے، ٹھیک ہے، اس کا امام ہے جو اس نے بھیجا ہے، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اللہ کہتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کے ہاتھ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، تو اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی تائید ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جی تو جی اسی طرح فضل نا ہم ہے کلام کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کلام کو نا لفظ بھائی سمجھنا پڑتا ہے، اس طرح کی جی بہت بالکل ساری سمجھ رہا اب ہوں جیسے میں کوئی اب صحابہ کرام کے ہاتھ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، تو اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی تائید ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جی تو جی اسی طرح فضل نا ہے ہم کلام کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کلام کو نا لفظ بھائی سمجھنا پڑتا ہے، اس طرح کی جی بہت بالکل ساری سمجھ رہا اب ہوں جیسے میں کوئی انہوں نے سن لیں میری بات سن لیں، میں آپ کو جی جی دجال کا بتا رہا ہوں۔ ہماری ابھی یہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر تو یہ میں نے وہی، اس سے پہلے پوچھا ہوا ہے آپ سے وہ ہاں جی، اگر آپ نے پوچھا کہ اگر یہ وہی امام مہدی ہیں یا مسیح موعود جو ہم آنے تھے امت میں تو انہوں نے دجال کو کیوں نہیں قتل کیا، پھر میں نے آپ سے پوچھا جی دجال کیا چیز ہے، یہاں پر ہماری بحث آئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کلام اگر آپ یکجا کر کے پڑھیں، حضور کی ساری حدیثیں، بخاری کی، مسلم کی، دیگر احادیث کی کتابوں میں سے ساری وہ حدیثیں نکال لیں آپ، ٹھیک ہے، سر میرے تو پاس کوئی اے آئی والا دماغ نہیں ہے یا اتنا بڑا برین نہیں ہے میرے پاس کہ میں ساری کی ساری باتیں جو ہے آپ آپ کا صلی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے لو بھائی، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ نا بیچ میں مجھے ٹوک بھی رہے ہیں، سن بھی نہیں رہے آپ چلے سنائے بات۔ میں سن رہا ہوں بول میں رہا ہوں چھوٹی سی آپ بات کروں، میں لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، لیکن جتنا مجھے بولنا چاہیے اتنا تو میں بولوں گا نا۔ بولیں بولیں میں یہ کہہ رہا ہوں حضور کی ساری حدیثیں آپ بخاری مسلم وغیرہ کی جن میں دجال کا ذکر ہے وہ آپ ساری یکجا کر کے سامنے ٹیبل پہ رکھیں، اور اس کے بعد پھر نتیجہ نکالیں کہ دجال ہے کیا چیز۔ ہمارے نزدیک، جماعت کے نزدیک، دجال ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال کا جو لفظ ہے وہ مختلف قوموں کے اوپر، جو وہ عیسائی قوم ہے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنایا اور وہ دنیا میں بہت ترقی کر گئے، مادی ترقی کر گئے، ان قوموں کے لیے دجال کا لفظ بولا گیا، اور ان کا جو قتل ہے وہ یہ والا قتل نہیں ہے جس طرح آپ کسی کو پسٹل سے مارتے ہو یا تلوار سے مارتے ہو، یہ والا قتل نہیں ہے، بلکہ قتل سے مراد ان کا رد ہے، جو انہوں نے دنیا کے اندر فتنہ اور فساد، جو شر بویا ہوا ہے، اس شر کو ختم کرنا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے اس شر کو دور کرنا ہے، یہ ان کا قتل ہے۔ تو آپ کلام کو اسرائیل کے اندر جو لوحد کا مقام ہے، جو کون سا وہاں مقام؟ پہ لوحد لوہد کا جی لوحد ہے، جگہ کا لد ہے، نام ہے لد احد ہے، لد ہاں لد کے باب مقام لد، پہ قتل جی باب کیا لد، جائے گا۔ جی وہاں پہ وہ جگہ بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کے اندر چار دیواری کی ہوئی ہے، اور کچھ ہے وہاں پہ بھی کہ یہ مقام ہے، اور یہودیوں کی نظر میں بھی ہے کہ اچھا، ابھی ایک میں آپ کے لیے مسئلہ آسان کر دیتا ہوں یار، ٹھیک ہے لو بھائی، میں آپ کی یہ ساری جو باتیں آپ مجھے کہہ رہے ہو نا، باب لد اور دجال کو قتل کرنا اور یہ سارا، میں آپ کا نا فزیکلی جسمانی طور پہ مانوں گا، لیکن میری آپ سے نا ایک گزارش ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پر آسمانوں میں ان کا رفع ثابت کر دیں تو باقی ساری باتیں جو آپ کر رہے ہو نا وہ جسمانی طور پر ہی مانی جائیں گی، تسلیم کی جائیں گی۔ تو آپ ہمیں سمجھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمانوں میں گئے، تھوڑا سمجھا دیں، ہمیں بتا دیں آپ۔ بھائی جان مجھے جتنا علم ہے میں نے اس سے زیادہ بات تو نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، نہ میں کر سکتا ہوں۔ مجھے اس چیز کے بارے میں نالج ہے کہ یہ وقت آخری زمان کے لوگوں پہ آئے گا، اور وہ لوگ وقت کے برے ترین لوگوں میں کاؤنٹ کیے دیکھیں جائیں گے۔ آپ نا جب شروع میں آئے اس تھے نا وقت لو بھائی، شروع اس میں آپ وقت آئے تھے، ظہور ہوگا۔ آپ اس ٹائم نا جی بڑے ہارڈ لائنر تھے، جب شروع میں آئے تھے آپ نے جناب لان تان کی، ہمیں ملون کہا، ہمیں کذاب کہا، میں سر ابھی لیکن بھی اب کہہ رہا ہوں، میں ابھی بھی اس سے حقیقت یہ کھول انکاری کر نہیں آئی ہے، ہوں، ابھی بھی ٹھیک ہے، انکاری نہیں ہوں اس چیز سے۔ میں ابھی ٹھیک، بھی کہتا ہوں، اگر آپ میں مجھے بار میں بار اس یہ چیز پہ میں یہ فورس نہیں نہیں کر رہے میں ہیں کہ یہ میں کہہ یہ رہا ہوں، بات میں لو بولوں بھائی میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے خیال میں آپ نے دین کو ٹویسٹ کیا ہوا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے، حالانکہ میں نے تو آپ کو بڑی سیدھی سی بات کی ہے،
دیکھیں نا سر، ٹھیک ہے، آپ نے بات ایسی کی ہے کہ جو کام ہے ہی نہیں ہماری نظر کے سامنے، اللہ پاک نے وہ معجزہ کیا ہوا ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے ایمان کے طور کے اوپر ایکسپٹ کیا ہوا ہے، اور یہ یہی یہ کہیں نہیں ایمان لکھا ہوا میں، نا معجزہ، لو بھائی یہ کہیں قرآن میں نہیں یار لکھا ہوا، یہ معجزات آپ نے خود بنائے ہوئے. ہم مسلمز جو ہیں کرسچن سے پرانے ہیں یا یہود سے زیادہ پرانے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم تو بعد میں شروع ہوئے جی. ابھی تک وہ انتظار کر رہے ہیں دجال کا کہ ان کا جو ہے دجال تو مسیح وہ تو نہیں گمراہ آیا تو ہیں، ان آپ کی طرح آپ بھی گمراہ ہو گئے ہو، وہ تو گمراہ ہیں، ان کی طرح آپ بھی گمراہ یا ہو گئے ہو. یا رب، میں گمراہ نہیں ہوں، ہماری جنگ ہی ان کے ساتھ ہے. آپ دنیا کے خد و حال اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی کس کے ساتھ لڑ رہے ہو آپ لوگ؟ میں تو کہہ رہا ہوں جنگ تو آپ ہے، کے لیکن جیسے وہ گمراہ پوری ہوئے ہیں دنیا کے ان کو اوپر تو کس اللہ، کی گورننس ہے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کہہ رہا ہے کہ وہ مغضوب پوری علیہم ہیں، وہ دنیا میں ضالین ابھی ہیں. کس کی ان کو فالو گورننس کرنا ہے، ہے؟ جو انہوں نے دجال کی تشریح لی ہے آپ نے بھی وہی لینی ہے. کیا ہو گیا آپ کو یار؟ یار تشریح نہیں دی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے انتظار کیا ہے تو یہ جو آپ کے پیشوا ہیں یہ جی آئے ہیں 1300 سال کے بعد. آئی تھنک سو کہ 1800 کچھ کیا سیزن تھا ان کی پیدائش کا؟ 1835. 1835 میں پیدائش ہوئی ان کی انڈیا میں، جی رائٹ؟ جی جی. ہاں تو جی. یہ یعنی کہ لگ بھگ کا دورانیہ جو ہے 1300 سال کے بعد کا بنتا ہے. تو 1300 سال کے بعد میں آ کے تو یہ دین کے اندر ایک نئی انٹرنس ہوئی، اور پھر یہ ان کا وجود بھی اس دنیا سے ختم ہو گیا. تو وجود تو 100 ایئرس وجود تو رہے بھائی ہیں، جو بھی آتا ہے اس کا وجود ختم نہیں ہونا 80 ہوتا. ایئرس 80 ایئرس رہے ہیں، ٹھیک تو ہے، بھائی جو صاحب بھی ہے. جو بندہ آتا ہے وہ فوت نہیں ہوتا. لو بھائی کیا بات کر رہے ہو آپ جی عقائد پر یہی بات تو کریں آپ نا. عقائد. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہی تو کنفیوژن ہے ابھی کہ ابھی کیا مجھے نام ہے، آپ وہ ابھی آپ فوت مجھے ہوئے بتائیں ہیں کہ یا نہیں ہوئے. کون سی جماعت میں ہو آپ؟ اہل سنت والجماعت میں اہل تشیع ہیں، کون ہیں آپ؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میں جسٹ ایک مسلمان ہوں، اور یار دین یہ میں بھی مسلمان ہے اللہ بھائی، پاک اللہ مسلمانوں میں پاک کے کیٹیگری ساتھ ہیں. اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ہوں. نماز پڑھتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے 5 وقت کی، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرتا. یہ جو پیری فقیری والے کام ہیں میں نہیں کرتا، مزاروں پہ میں نہیں جاتا، غیر اللہ سے میں نہیں مانگتا، اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ سارے اپنی کام تو میں بھی کر رہا ہوں، تو میں غیر مسلم کیسے ہو گیا؟ آپ غیر مسلم اس لیے ہو گئے ہیں کہ آپ نے ایک اور پروفٹ کا اضافہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی تو مانتے ہو حضرت عیسیٰ کا معنی، آپ نہیں مانتے؟ حضرت عیسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی تھے. تو پہلے کے ہیں تو لو بھائی پہلے رکھیں، پہلے ان کو رکھیں نا، سر جی بعد میں کیوں لا کرشمہ رہے ہیں ہو آپ؟ گیا نا، اللہ پاک نے کرشمہ کیا نا، موجزہ کیا. کیا سالے کی اونٹنی جو ہے پہاڑ سے نہیں نکالی اللہ نے؟ اچھا یعنی کرشمہ ہوا کہ ختم نبوت کو بائی پاس کر کے حضور کے بعد ایک نبی لے آیا اللہ تعالیٰ، یہ کرشمہ ہو گیا؟ آپ لوگ لے آئے، آپ لوگ لے آئے. نہیں اللہ نے آپ. ابھی اللہ نے لانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے آئے ہوئے ہیں. ہاں تو پہلے کا جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے یا بعد میں بھی آ جاتا ہے؟ یا رب میں کیسے سمجھاؤں؟ اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں لو بھائی؟ نہیں کرکٹ جی کبھی؟ سر، میں اچھا فلوریات سے اوور دور، کا اوور کا پتہ ہے آپ کو؟ اچھا فلوریات سے اوور دور، کا اوور کا پتہ ہے آپ کو؟ اچھا فلوریات سے اوور دور. کا اوور کا پتہ ہے آپ کو؟ پھر دوبارہ کروانی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جب ایک دنیا کے آپ نظام میں ایسا دیکھیں، نہیں ہو سکتا، آپ دنیا کے ہاں یہ نظام میں دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو اگر خدائی نظام میں یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نظام میں یہ چیز ہو سکتی ہے. نہیں. اللہ اچھا پاک اس چیز پہ قادر ہے، اور آپ کے لیے یہ بہت آسان ہے بھائی کرنا. صاحب، آخری جب آخری کا مطلب کیا ہوتا ہے لو بھائی؟ آخری کا مطلب ہوتا ہے آخری، لاسٹ. تو لاسٹ کے بعد اگر آپ سیکنڈ لاسٹ لے آؤ تو اچھا پھر اس اب لاسٹ کی اگر اوقات کیا اچھا رہے گی؟ پھر مجھے بتاؤ ذرا. آپ جس دین پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی. اگر آپ کی لائف جو ہے لائک 200 ایئرس 300 ایئرس چلتی ہے، اور آپ کو یہ زمانہ دیکھنے کا آگے مل جاتا ہے کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوتا ہے اور حضرت امام مہدی بھی آتے ہیں، تو جی آپ پھر کیا کہیں گے اپنی زندگی کو جو آپ نے گزاری ہے پیچھے 200 سال کی، کہ وہ 1400 سال والا اسلام صحیح تھا، کہ یا یہ 1300 سال کے بعد جو 100 سال ہوا ہے آئے ہوئے اس میں جو اضافہ کیا یہ صحیح تھا؟
اس کا جواب نا اس کا جواب قرآن نے دیا ہوا ہے، اور اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ اگر آپ کسی جھوٹے کو مان لیتے ہو نا غلطی سے تو خدا آپ کو بخش دے گا، لیکن اگر آپ کسی سچے کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر خدا آپ کو نہیں بخشے گا۔ اب یہی سوال میں آپ کے اوپر دہراتا ہوں کہ آپ 200-250 سال جیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے، پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہوگے؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے وہ زمان نہ دکھائے، کیونکہ وہ برے لوگوں پہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اور ابھی یہ جو زمانہ ابھی چل رہا ہے جی یہ ٹھیک زمانہ ہے، امن کا زمانہ ہے؟ یہی تو زمانہ تھا جس کی خبر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی تو زمانہ ہے۔ اچھا، بس یہی تو مسئلہ ہے جی کہ آپ لوگ جو ہے بہت ساری کڑیاں جو ہیں وہ ملاتے جوڑ کے تو آپ اپنے آپ کو اس میں جو ہے نا سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جھوٹا بھی کہتا ہے اپنے آپ کو۔ جی آپ بھی تو اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں نا۔ خود تو پتا ہوگا نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے اسی لیے آپ سے نہیں، ڈیبیٹ شروع کرنے میں سے اللہ کی پہلے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو بات میں آپ کے سامنے، بھائی صاحب میں آپ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کی ہیں میں نے وہی اپنے مسیح خیال میں ہاں جی، میں بالکل میں خدائے واحد کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہی وہ مسیح ہے جس نے آنا تھا امت کے اندر، یہی وہ امام مہدی ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ جی انشاءاللہ، مگر میں پھر اس کے ساتھ میں یہ ڈیبیٹ ختم کرنا چاہوں گا اس آیت آپ کے اپنا ساتھ۔ فرقہ بتائیں، آپ اپنا مجھے فرقہ بتائیں نا، مسلمان کوئی فرقہ تو نہیں ہے۔ میرا فرقہ ہے لکم دینکم ولی الدین، بس۔ یہ کون سی آیت ہے لب بھائی؟ آپ قرآن کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہے؟ یہ تو وہ تو لکم دینکم ولی دین وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے پڑھی ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سی آیت ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بیٹھ کے سوچیں، اور اگر نہیں سوچ سکتے تو انشاءاللہ نہیں، آپ مجھے کے بتایا دماغ تو صحیح، کوئی مطلب یہ شیعہ گھومتی ہے، رہے کوئی گی سنی آپ ہے، کے دماغ میں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی گھومتا رہے گا کوئی تو انشاءاللہ۔ کچھ تو سمجھا کر جائے نا ہمیں قرآن حدیث، کچھ تو نہ تو آپ کی ختم نبوت ثابت آپ ہوئی ہے کو اللہ لب نے بھائی، اشرف المخلوقات بنایا، آپ خود سمجھیں اور سوچیں اس کو۔ تو آپ کو بھی تو میں بنایا نا۔ میں آپ کو زور زبردستی قائل نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، زور زبردستی نہیں، لیکن کوشش تو کریں نا کوئی تو۔ دیکھیں میں اللہ نے قرآن میں میں نے اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنی بات میں میں سچے ہو نے تو دلیل لاؤ۔ کوشش کی نا اندھے بہرے گونگے کو سمجھانے کی، او تو محترم، وہ نہیں سمجھا، تو میں اب محترم اور کیا کروں؟ سن لیں میری بات سنیں۔ جو اندھا بہرا گونگا ہوتا ہے نا وہ دلیل نہیں مانگتا، جو دلیل مانگتا ہے وہ اندھا بہرا گونگا نہیں ہے، بلکہ دلیل نہ دینے والا اندھا بہرا گونگا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو آپ کی ختم نبوت ہے وہ ہمیں تھوڑی سمجھا دو، یہاں پہ 350 لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں سمجھاؤ تھوڑی سی، بتائیں ہمیں کون سی وہ ختم نبوت ہے، کیا کس طرح سے ثابت ہو رہی ہے؟ جی ایک دیکھیں حضور وہ کو، اس طرح سے ثابت ہو رہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قرآن کے اوپر آپ کا یقین ہے، آپ نے کہا جی بالکل میرا یقین ہے، تو جب جی قرآن کے اندر آپ کا یقین ہے تو قرآن میں واضح طور پہ ہدایت مکمل کر دی گئی تھی، دین مکمل کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو نبوت کے وصال کے بعد نہ نبوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے نہ وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ٹھیک آیت ہے؟ پڑھیں گے ذرا، وہ آیت پڑھیں گے، وہ ماں کانا والی، ماں کانا محمد النبا، وہ والی آیت پڑھیں گے ذرا۔ جی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ کے سنا دیں، میں مجھے تو ابھی آپ منع آپ کو، کر رہے ہیں نا، مجھے میں تو نے آپ منع آپ کر کو رہے ہیں کہ بس میرا قرآن سے میں تعلق نے نہیں ہے، آپ مجھے کو تو سنائی ہے آیت، آپ اس کے اوپر غور کریں۔ نہیں پڑھیں ہم ذرا اگر آیت پڑھیں۔ 73 فرقے، اگر آپ 73واں فرقہ بن گئے ہیں نا اور اپنے الحمدللہ، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ الحمدللہ، بہشتی مقبرے میں جائیں گے اور آپ کا الحمدللہ، جو ہے جنت اور جہنم سے کوئی کنسپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، ہاں جی، الحمدللہ، دیکھیں نا، جی۔ جہنم اور جنت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے آپ لوگوں میں، فرشتوں کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، جبرائیل کی جہنم سے وحی کا نہیں کوئی ہے، جہنم سے نہیں ہے، جنت سے ضرور ہے، جی۔ ہاں، تو کیا اللہ پاک نے جہنم کا ذکر قرآن میں نہیں کیا؟ پھر آپ قرآن سے انکاری ہیں۔ اچھا، آپ کا ہے جہنم سے کانٹیکٹ ہے کوئی آپ کا؟ کانٹیکٹ نہیں بھائی صاحب، جی، کانسیپٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، کانسیپٹ، اچھا وی آر آپ کی ٹاکنگ اباؤٹ تھنکنگ کانسیپٹ۔ ہے اس کے بارے میں نا، آپ کو نہیں، ہاں قرآن میں بتایا یہ تو گیا ہمارا عقیدہ کہ ہے میں نے کہ جہنم بنائی ہے، دوزخ جی بنائی ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جو غلط علماء ہے نا، علماء سو، وہ ضرور جہنم میں جائیں گے، یہ تو عقیدہ ہے ہمارا، جی۔ جی یعنی کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ کے لیے بنی ہی نہیں ہے جہنم، ہے نا؟ چاہے آپ شراب پئیں، چاہے کوئی آپ بندہ جو مرضی کرتے رہے، غلطیاں نہیں، ہاں کریں، میں تو شراب نہیں پیتا، آپ دیکھو نا جھوٹا الزام لگا رہے ہو آپ، میں تو نہیں پیتا بھائی نہیں شراب۔ بات کر رہا ہوں بھائی، چاہے جی، کی بات کی ہے اچھا چائے کی بات کی، آپ کو، ٹھیک۔ ہاں جی۔
تو اگر آپ یہ کام اپنی زندگانی میں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح جیسا کہ یہ دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی اللہ کے ساتھ بات باندھتے ہیں، کبھی آیت کی ترجمہ اپنے مطابق کرتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق آپ کو وہ صحیح لگتا ہے، آپ نے ہو لو سکتا بھائی ہے نہ تو اللہ کی آپ کا نظر فرقہ میں ہمیں پتہ ہے، سن لیں، نہ تو آپ کی جماعت ہمیں پتہ لگی، نہ آپ کا فرقہ پتہ لگا، نہ آپ کا امام کوئی جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہو، میں کہتے ہیں نے جی میں آپ صرف کو کہا مسلمان ہوں. بھائی جان ٹھیک میں ہے، نے آپ کو بتایا ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، قرآن پہ کون میرا سے والے؟ ایمان لو ہے، بھائی کون روزے سے والے؟ کیا دیکھیں یہاں پر ابھی سنتے جاؤ مختلف نا، قسم کے. سنتے جاؤ، جی، کہہ تو رہا ہوں، قرآن پہ کون سے میرا والے؟ ایمان ہے، روزے دیوبندی؟ قیامت پہ میرا ایمان ہے، فرشتوں پہ میرا ایمان ہے، 5 ارکان پہ میرا ایمان ہے. ٹھیک. آپ اب جو مرضی مسلمان سمجھ لو، اس کے بعد میں آپ اس کو دیوبندی بنوا لو، بریلوی بنوا لو، شیعہ بنا لو، سنی بنوا لو، شیعہ بنا لو، سنی بنوا لو، شیعہ بنا لو، سنی بولتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرے عقائد کیا ہیں، جب تک مجھے آپ کے عقائد نہیں پتا ہوں گے کہ تو آپ یہ کون آپ سی کے آپ کے ہی پیشوا کے نام کے اینڈ کے اوپر دیکھیں، جی قادیانی ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی تو ہم نے تو کہ آپ مجھے کو پتا اسی تو لگے نا، منسوخ کرنا ہے نا. مجھے ابھی آپ تک نے میں نے جتنی آپ سے بات اب کی ہے آپ مجھے. احمدی خود کو کہتے رہیں، آپ ایک نیا نام دے لیں اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ تو آپ ہم نہیں کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکتے یا کہہ سکتے جی کہ یہ آپ نے کیوں اچھا آپ ایک لگایا. کام کریں یار، یہ کون اتار رہا ہے بندے کوئی اتار رہا ہے پلیز. نہیں کس نے جا اتارے ہیں رہے ہیں، بندے؟ وہ خود ہی جا رہے ہیں. نہیں نہیں جا نہیں رہے، اتارے مجھے پتا لگ گیا، کسی نے اتارے ہیں بندے. اچھا میں یہ اچھا پوچھ رہا ہوں اپنا لو بھائی، وہ آیت تو جی. پڑھے نا یار، ہمیں پتا تو لگے کہ کس طرح آپ ختم نبوت ثابت کرتے ہیں، پڑھے نا ذرا. اور سر میں نے ختم نبوت آپ کو ثابت کی ہے، آپ کو اب کھیلنے کا شوق ہے، دین کے نہیں ساتھ مذاق کرنے کا شوق ہے، آپ کو آیتوں کے ساتھ مذاق کرنے کا شوق ہے. میں سر اس قابل نہیں ہوں، اور نہ اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہوں، بھائی اور اللہ اللہ قرآن میں کہہ مجھے رہا ہے. اللہ پاک اس طرف لے کے جائے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن میں ہدایت مکمل کی گئی ہے، قرآن مکمل تھا. اس کے بعد ہم لوگوں کو کسی نبی کی کسی قسم کی وحی کی امید نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر کرتے ہیں تو ہم لوگ گمراہوں میں شامل ہوتے ہیں. اپنی طرز زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سنت کے عیسیٰ علیہ مطابق السلام کا گزاریں. کیوں آنا مانتے ہو آپ؟ یہی تو منافقت ہے آپ کی لو وہ بھائی. تو قیامت کے نزدیک کی نشانیوں کے اندر نشانیاں ہیں قیامت کی نا. نزدیک ہے، یہ قرآن ختم ہو جائے گا، اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی. دو لفظ تو ابھی قرآن سے نہیں اٹھائے گئے ہیں. نہیں قرآن نہیں میں یہ کہہ رہا قیامت ہوں کی کہ نشانیوں میں سے اتنی آپ نشانی باتیں ہے. کر رہے ہو لو بھائی، ہاں اتنی آپ باتیں کر رہے ہیں، سن لیں، اتنی آپ جی. باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، شریعت مکمل ہے، دین مکمل ہے. اور الحمدللہ. حالت یہ ہے، حقیقت یہ ہے. کیوں بیٹھوں میں؟ میری زندگی جو ہے 10 سال کی ہے، 5 سال کی ہے. میں نے اپنی زندگی جو ہے طرز سنت کے اوپر، اور عقیدہ جو نہیں رکھا ہوا اللہ آپ نے پاک کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ عقیدہ عقیدہ نہیں رکھا ہوا؟ عقیدہ ہے، اپنے بچوں کو سکھاتا ہاں تو ہوں کہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا اس وہی تو چیز میں کے اوپر کہہ رہا ایمان رکھنا. اور ہوں. او اگر میرے تم لوگ، دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ اگر میرے زمانے میں اگر دجال آ گیا تو تم خوفزدہ او نہ ہونا. سر میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ دین جو ہمیں دیا گیا ہے اسلام، یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں کیوں ضرورت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی؟ کیوں عقیدہ رکھا ہوا آپ نے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اٹھ جائیں گی نا. ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، کیا چل یعنی یہ رہا ہے، قرآن آپ کیا ختم ہو کر جائے رہے گا؟ ہیں، آپ کیا حضور، کر رہے ہیں؟ آپ دین سے باہر نہیں جا رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ نہیں نہیں ایک منٹ سن لے. یعنی قرآن ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ، میرے قرآن بھائی، ختم ہو جائے گا؟ قرآن سے سارے لفظ اٹھا لیے جائیں گے، سارے ورق جو ہے بالکل جو ثابت. حضور کی نبوت ہے، یعنی حضور کی جو ختم نبوت ہے وہ بھی اٹھ جائے گی؟ ارے بھائی یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ ہی تو آپ کہہ یعنی رہے ہو کہ پھر. لفظوں میں الجھا رہے ہیں. نہیں نہیں ایسا لفظوں نہیں میں ہے. نہیں، آپ کا عقیدہ ایسا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ چونکہ ساری چیزیں اٹھتی جا رہی ہیں اس لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا میرا جائے گا. عقیدہ پہلے سن لو، اس کو سمجھ لو، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لو، اور اس کو جی گھماؤ پھراؤ نہیں. ٹھیک جی ہے؟ جی میں نے بتایا ہے کہ قرآن کو روزانہ تلاوت کرنا اور اس کے اوپر ایمان رکھنا، نہ کہ اس میں کسی قسم کا بدلاؤ کرنا، میرا زیر یہ زبر. میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے. میں آپ لو لوگ بھائی میرا. کرتے ہیں سر. جی آپ لوگوں نے اب خاتم النبیین کا مطلب رکھا ہوا ہے، خاتم، سٹیمپ. اب آپ لوگوں نے اس کو سٹیمپ پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ خاتم کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ اب اس کو آپ کسی چیز سے منسلک نہیں، آپ اس کو ٹھوس عربی کے سر ترجمے میں لے میں جاتے. آپ جو بھی مطلب لو، میں اتنی لمبی چوڑی بحثوں میں نہیں جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اتنی باتیں کر رہے ہو
کہ جی ہمیں کسی نبی کی بس ضرورت نہیں ہے. آپ وہ میرے آخری لفظ ایک کہیں ہیں وہ یاد رکھیں. اگر جی 73 فرقے بن گئے ہیں تو لکم دینکم ولی الدین. بس اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، وہ بہتر فیصلہ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کر رہے ہو آپ لوگ، الزام ہمارے پر لگا رہے ہیں. آپ لوگوں کو جمع کر لو، زیادہ مسلمانوں کو، اور دیکھو وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. 2 ارب ہیں، 2 بلینز ہیں، ٹھیک ہے، اور جی اس میں آپ کی تعداد جو ہے وہ ابھی تھوڑی سی سٹارٹ ہوئی ہے. ہے. نہیں جی نہیں نہیں نہیں، تھوڑی سی نہیں ایڈا تو وہ نہ بانڈ میرا بھائی کہ نہ زیادہ اچھیاں چ نہ آگے تھوڑے ہوں گے آخری لوگ، مجھے پتہ ہے. مگر آپ صرف اور صرف اس چیز پہ کانسنٹریٹ رکھیں اور کنٹینیو رکھیں اس شرک کو، اس بدعت کو جو ہے آگے آگے دین میں پھیلائیں. وہاں پہ یورپ یار میں رہ کے منافقت لوگوں کو ساری آپ گمراہ لوگ کر کریں. رہے ہو، منافقت ساری آپ لوگ کر رہے ہو. آپ دنیا لوگ کو یورپ میں تماشا لگایا ہوا آپ آپ لوگ لوگوں نے. کیوں نہیں آتے ٹھیک ہے، پاکستان؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو ایز اے مسلم ایکسپٹ کرواتے یہاں پہ؟ آپ کو پاکستان آ کیوں کر نہیں بند. مانتے؟ پاکستان کا قانون، انڈیا کا قانون آپ کو کیوں پہلے نہیں آپ ایز اے مسلم اچھا ایکسپٹ ٹھیک، کرتا؟ پاکستان میں پہلے وہ جو بدکاری کا اڈا کھولا ہوا ہے نا، اس کو بند کرو، پھر آؤں گا میں. ٹھیک کیا ہے، پاکستان میں وہ جو بدکاری کا ہیرا اڈا منڈی کھولا؟ کھولی ہوئی ہے نا لاہور میں، ہیرا اچھا، منڈی جو کھولی ہوئی ہے وہ تو بند کرو، آپ پھر لوگوں آؤں گا کے میں. پاس ادھر پروسٹیٹیوشنس نہیں ہیں؟ آپ نہیں ہمارے جدھر رہ پاس رہے ہو کینیڈا میں نہیں. یا لنڈن میں، آپ کے پاس وہاں پہ پروسٹیٹیوٹ نہیں ہے؟ یہاں پر ہو لیکن اسلامی ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے. شراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، شراب نہیں ہے. اسلامی، اچھا سن لو، اسلامی ملک کے اندر ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. دبئی میں ہے، اچھا یہ تو بھرا کافر پڑا ہو گئے نا، یہ تو بحرین میں، یہودی. او بھرا بھائی پڑا یہ تو اردن یہودی. ہے، بھرا پڑا سعودیہ میں ہے، سب ہاں جگہ اس کا پہ مطلب، ہے. پھر آپ بھی کھولو گے ہیں. ارے بھائی میں نے کیوں کہا ہے کہ میں نے کھولنا ہے؟ ہر بندے یہ دیکھیں، جو عورتیں ہیں، یہ عورتوں کا میں ایسے ورڈز نہیں یوز کرنا چاہتا کیونکہ دین کے بارے میں بات ہوتی ہے. یہ رنڈی بازی کا دور جو ہے یہ تو بہت پرانے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے پھر وہ اس ساری وراثت کو قائم رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ہم پرانا نے چل رہا کیوں ہے، یہ قائم ورثے، رکھا ہے؟ اس ورثے کو قائم رکھا ہوا ہے آپ نے. ہے آپ یہاں پہ اگر اسلامک لا نافذ کرتے ہیں ہم لوگ پاکستان میں، تو جی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کو قتال کا حکم ہے. آپ دین کے ساتھ میں یہ جو چیزیں شامل کرتے ہیں اس میں ہمارے عقیدے کے مطابق قتل کرنے کا حکم ہے. پھر ہم یہ جو تھوڑے سے ہیں ان کو قتل کر دیں کیا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہو جی، یہ جو نہیں، آپ یہ ڈیش کہہ بازی رہے ہے ہیں نا، کہ پاکستان یہ میں جو، یہ ہیرا منڈی ختم کرو. یہ کیا ہاں تو بات ہوئی؟ آپ یہ پاکستان میں آ کے اپنے آپ کو ایکسپٹ کرواؤ، منواؤ کہ ہمیں مسلمان ثابت، ہمیں تسلیم کرو کہ ہم مسلمز ہیں. یو گائز آر ناٹ مسلمز. تو یہی تو ایک منٹ سن لو، میری بات سنو. ہاں ایک طرف ہاں، قانون، ایک طرف قانون پاس کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو منوا نہیں سکتے، ہم تبلیغ نہیں کر سکتے. ہمارے پر پتہ ہے کس کیا نے ایک، پاس کیا تھا وہ قانون؟ میں بتاتا ہوں. ایک کس قانون نے ہے پاس کیا تھا؟ او سن تو لو نا. چھوٹا چھوٹا جو ہے، اور چھوٹا ہمیں دے جانا ہے چھوٹا نا دے یار، چھوٹا دے رہا ہوں، ایک منٹ چھوٹا دے رہا ہوں نا، ایک منٹ ذرا چھوٹا، ایک منٹ سن لو. 298 سی 298 A B C یہ 3 شکیں ہیں پاکستانی قانون کی. اس کے مطابق احمدی اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے، یعنی کوئی اپنے مذہب کی دلیل نہیں دے سکتے. پتہ ہے آپ کو؟ کس نے دیے اگر تھے؟ میں، کس نے دیے تھے؟ بھائی یہ جو ضیاء الحق نے جو آرڈیننس نکالا تھا نا 1984 میں، کرتاس ابیز کے نام سے، نہ نہ وائٹ پیپر، نہ وائٹ، نہ، سن تو لو نا یار. سے پہلے بھی ایک بندہ تھا. یہی تو تم ہیر پھیر ہاں وہ کرتے جو ہو، وہ جو پھانسی یہی تو چڑھا ہے. ہیر پھیر کرتے ہو، یہی جی تو جی، ہیر وہ جو، پھیر کرتے یار سن تو لو، ضیاء الحق سے پہلے ایک بندہ تھا جو پھانسی چڑھ گیا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ ہو. کہتے ہیں وہ ہاں کتے کی جی، موت اس مرا کو ہے. جی جی، پھانسی کیوں چڑھایا گیا؟ وجہ وہ لوگ کہتے ہیں کتے کی موت مر گیا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ہاں میں نہیں کہتا بھائی. جی، وہ ٹھیک ہے، کتے کی موت مار گیا. اور اس میں یہ قادیانیت والے آپ کے جو مرزئی تھے یہ شامل نہیں تھے اس کو پھانسی پہ چڑھوانے میں؟ کوئی ہاتھ ثابت نہیں ہوتا، وہ تو اوئے آپ کا ہوئے، آپ مرد مومن، مرد حق. آپ بھی اسی مٹی میں سے نکلے ہوئے ہیں نا، آئی ایس آئی کی طرح یار آپ بھی ہاتھ سے رہنے نہیں یار دیتے ہیں. سن تو لو، مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق اس نے بھائی، وہ مرد مومن تھا، مرد مجاہد تھا، اس نے اس کو پھانسی دی. ہمارا اس میں کیا ہاتھ ہے بھائی؟ آپ بتاؤ ہمارا کیا ہاتھ ہے اس میں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس نے آپ لوگوں کو یہ بولا کہ کیا نام ہے آپ مسلمان نہیں ہیں اور آپ کو پاکستان کا آئین تسلیم نہیں کرتا ہے، جی آیا اس کے بعد میں اس کا برا وقت شروع ہو گیا تھا؟ تو بالکل خدا کی جماعتوں سے پنگا لے گا تو پھر برا وقت اب شروع تو ہوگا. میں تو بڑے ایران اچھے کا حال پتہ ہے کیا بات ہے؟ اور بھی بہت سارے مسلمان کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ غلط ہیں، تو ان کا تو کوئی تو نہیں پھر ہو رہا. ان اس نے تو مسلمانوں کا حال نہیں، میں اچھا بتاتا ہوں اتنے کیوں نہیں ہو سالوں رہا. کے بعد، اچھا اتنے سالوں کے بعد آپ نے کیا کر لیا ابھی؟ بھائی آپ صاحب میں یہاں بتاتا پہ ہوں،
جب سے 74 میں ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا نا اسمبلی نے، آپ دیکھ لو کتنا اس وقت. چندہ آپ لوگ جمع کرتے ہو، کتنا چندہ جمع یار کرتے ہو، ایک مگر آپ بات کا مجھے جواب بتاؤ لیتے اپنے نہیں ہو. لیے ایک آپ بات لوگوں کا نے کیا جواب لے. کیا ہے پاکستان میں، پاکستان میں کیا کیا اپنے لیے؟ پاکستان ہم نے یہ کیا ہے کہ پاکستان بنایا ہی ہم نے ہے. پاکستان کی جو حدود بندی کی ہے وہ ہم نے کی ہے. جو باؤنڈری کمیشن تھا نا، صحیح. اس کے جو جی. ہیڈ تھے وہ احمدی مسلمان تھے. جو اچھا قرارداد اچھا اچھا. پاکستان جو لکھی گئی، جو پاکستان جو ریزولوشن ہے وہ ہمارے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. پاکستان جماعت احمدیہ وہ واحد مذہبی جماعت تھی تمام مذہبی جماعتوں کے اندر ہندوستان کے اندر جس نے قائد اعظم کی بلا مشروط مدد کی ہے. یہ تاریخ ہے. ہم پاکستان کے بانیان میں سے ہیں. آپ کے علماء نے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ قائد اعظم صاحب جو تھے وہ کسی لسٹ میں نہیں آتے ہیں، اور یہ چلو احمدیوں نے قائد یہ اعظم، ملک ہمیں بنا کے دیا ہے نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں قائد اعظم کی جو سب سے زیادہ سپورٹ کی تھی وہ کی تھی آپ لوگوں احمدیوں نے نے. ہی یہ ملک ہمیں لے کے دیا ہے، آپ لوگوں الحمدللہ کا ہی نام و نشان نہیں ہم ہے نے تو یہاں پہ. بنایا ہے. ہم وہی کہہ جو رہا ہوں نا، بھائی، اسی لیے آپ لوگ یعنی کہ غدار ہیں پاکستانی. آپ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے ہیں پھر. میں نہیں کہہ رہا. آپ نا وہ جو علامہ اقبال کا بیٹا تھا نا، جسٹس جاوید اقبال، ٹھیک ہے، اس کی آپ تقریر سن لیں. اس نے یہ کہا کہ جب علامہ اقبال اور قائد اعظم کھڑے ہوئے پاکستان کے لیے، پاکستان کاز کے لیے، تو علماء نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا. لیٹ ڈاؤن کا مطلب یہ کہ علماء نے ہمیں مطلب وہ کیا کہتے ہیں، ڈسکریج کیا. یار اس کو کوئی میوٹ بلاک کرے ذرا، یہ نیچے جو ایک آئی ڈی ہے. تو وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ علماء نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا، اور ان کی وجہ سے جو بہت سارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا، کیونکہ ان کی سپورٹ کانگریس کے ساتھ تھی. اور جتنے بھی آپ کے علماء تھے نا، جو دیوبندی تھے یا پھر بریلوی تھے یا پھر اہل حدیث تھے، وہ تو تقسیم ہند کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ تقسیم ہند نہیں ہونی چاہیے. قائد اعظم کہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک نیا ملک ہونا چاہیے. اور اس میں جماعت یعنی احمدیہ نے قائد بلا اعظم بھی شرط. احمدی فرقے سے تھے کون؟ قائد اعظم؟ نہیں احمدی نہیں تھے، وہ پارسی تھے پہلے، اس کے بعد تو پھر پھر وہ اس کا مطلب شیعہ ہے ہو گئے. کہ آغا خانی شیعہ تھے وہ. آغا خانی شیعہ تھے وہ. اوہو، آغا خانی یعنی کہ احمدی فرقے سے یعنی کہ ریلیٹڈ ٹچ ہے ان کا تھوڑا بہت. ہاں، ہیوی ٹچ ہے. وہ آپ کے 72 مسلمانوں میں سے ہیں پاکستانی اسمبلی کے مطابق. تو پھر پاکستان کی آپ اسمبلی کیسے ان کو کہہ مسلمان سکتے ہیں بولتی کہ ہے، ہمارے سے ان کا کہاں سے تعلق آ گیا بھائی؟ ہمیں پاکستان جو ہے وہ قادیان نے بنا کے دیا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ان کو، کا میری خود بات ہی سن. نام و او نشان یہاں بھائی پہ کوئی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بنانے میں احمدیوں نے بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. آپ کو نہیں پتا. خدمات آپ تو سب تاریخ نے دی پاکستان ہیں بھائی جان، سب نے نہیں نہ اپنا دی. اپنا میں خدمات یہی تو دیا ہے، کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے لوگ. اور بھائی جان آپ نے او لو خدمات دی بھائی، ہیں، میں تو لوگوں نے یہ خون جو آپ کیا کا، ہے. یہ جو آپ سن لیں، جو اس وقت جو ختم نبوت تنظیم ہے نا پاکستان کے اندر، جو 53 میں بنی ہے، منیر انکوائری رپورٹ آپ پڑھ لیں ذرا. جو ختم نبوت تنظیم بنی ہے نا 1953 میں، اس کا جو بانی تھا اس کا نام تھا عطا اللہ شاہ بخاری اور شورش کاشمیری. ان دونوں نے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری پتہ ہے قائد اعظم کو کیا بولتا تھا؟ کافر اعظم. اور یہ کہتا تھا کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، اور یہ کہتا تھا پاکستان ایک کنچنی ہے، ایک بازاری عورت ہے. یہ تو تقسیم ان کے خلاف تھا. یہ تو جو احراری تھے، جو جماعت احمدیہ کے شدید مخالف تھے، وہ دیوبندی اور احراری سارے، وہ تو کانگریس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے. وہ تو گاندھی کے حامی تھے. یہ صرف جماعت احمدیہ تھی جو قائد اعظم کے ساتھ کھڑی رہی. اور ایون ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، 1927 28 29 میں قائد اعظم یہ ساری جو تحریک تھی نا، یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے لنڈن میں، جا کر بیٹھ گئے تھے، یو کے چلے گئے تھے. ان کو واپس لانے والے بھی، احمدی مسلمان تھے. صحیح صحیح ان کو دوبارہ جو واپس لایا نا لنڈن سے. یعنی جی کہ آپ لوگوں نے ہی یہ بنایا، اور آپ لوگوں کا ہی یہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے. بس یعنی یہ کہ ہم بدقسمت، لوگوں نے آپ لوگوں سے بدقسمتی ہے چھین یہ. لیا. ہاں؟ یعنی کہ آپ نہیں تھوڑے، اس سے بھی تھوڑے تھے اس ٹائم. تو آپ کی کیا تعداد تھی اس ٹائم؟ تعداد مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ سارا کچھ ہماری ایگزیکٹ وفاداری کے یاد ہے. اوپر نا، آپ کو 1925 1927 یاد ہے، اپنی تعداد نہیں یاد آپ کو؟ وہ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بتا سکتا آپ کو. جی اچھا سن لیں، میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ قائد اعظم کی کیبنٹ کے اندر، قائد اعظم کی کیبنٹ میں جتنے بھی لوگ تھے، ان سب میں سے زیادہ جس کے اوپر قائد اعظم کو اعتماد اور بھروسہ تھا، وہ تھے چودھری سرظفر خان صاحب، اور وہ احمدی تھے. اور اسی لیے قائد اعظم نے ان کو باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین بھی بنایا. عمران خان کی والدہ بھی احمدی تھی. چلو ہے یہ کس نے ایسا بتایا ہی بھائی آپ کو؟
یہ اوہو، یہ کس نے عنبر بتایا کی آپ کو؟ خبر کیسے پتا چل گئی؟ اچھا چلیں اس کو یہ نئی کہانی ہے آپ نے سنائی ہے لو بھائی، یہ نئی کہانی سنائی نئی ہے آپ نے. کہانی نہیں، آپ اپنا شجرہ نسب ہی بھول گئے ہوئے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ آپ کی تعداد کتنی تھی پاکستان بنتے ہوئے. آپ شجرہ لوگ نسب تھے بھول تعداد آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی، آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی کوانٹٹی میں تعداد کتنی ہے اس وقت دنیا میں؟ آپ لوگوں کی کوانٹٹی جو تھی وہ پاکستان کو بنانے کے لیے بہت زیادہ تھی ہیں. میں بقول کہہ رہا آپ ہوں کے یہاں. اچھا آپ چلیں آپ بتا دیں آپ کی تعداد کتنی تھی اس وقت جب آپ پاکستان آئے، آپ کے ابا اجداد؟ جی یہ تعداد کے اوپر ہی تو تقسیم ہوئی ہے ساری. ہاں کتنی تھی آپ تعداد؟ یہ او بھائی ہاں کتنی جی تھی؟ آپ اس ٹائم کی مردم شماری کے حساب سے دیکھ لیں، آپ کو ہاں پتا تو پھر ہوگا کوئی آپ بھی آپ کا یعنی آپ کو نہیں پتا؟ میں مردم شماری جی دیکھوں آپ کو نہیں پتا یعنی کہ؟ جی میں تو نہیں، میں تو یہی جانتا ہوں کہ جی یعنی پاکستان آپ کا کو اپنا شجرہ قائد یاد نہیں بنایا ہے، شجرہ ہی بھول گئے ہو اپنا؟ سردر صاحب نے بنایا اور مسلمانوں کے لیے بنایا، اور بعد میں یہ جو فتنہ آیا ہے آہستہ آہستہ اپنی دفعہ شجرہ ہی انڈیا بھول گئے ہیں، اپنی دفعہ نہیں تعداد بھی بھول گئے، مجھے انڈیا سے تانے یہ دے جو رہے ہو آپ. فتنہ آیا ہے، انڈیا سے یہ جو فتنہ پاکستان میں آیا ہے، پھر یہ بھٹو نے نکالا ہے. پھر بھٹو نے نکالا ہے تو پھر بھٹو کو بیچارے کو پھانسی دے دی گئی ہے. اور جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا ہے، مگر وہ بھی ایک اچھا مسلمان تھا، کوئی برا انسان نہیں تھا پاکستان کے حق میں. اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا بھٹو ہے. کی تو پاکستان بھٹو تو خود بھی نہیں بچا. دیکھو خدا کی جماعتوں سے پنگا لینے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. بھٹو خود بھی نہیں بچا اور آگے بھٹو کی اولاد بھی نہیں بچی. اور جو اس کے جو دو بیٹے تھے، ایک شاہ نواز بھٹو تھا اور دوسرا وہ مرتضی بھٹو، وہ بھی قتل ہو گئے دونوں. ایک تو خیر وہ فرانس میں مارا گیا یا جو بھی، دوسرا کراچی میں مارا گیا. میں آگے اس بتا کی جو رہا ہوں اولادیں ہیں. نا، دا سپورٹ بائی گوراس ٹو یو گائز، یہ لوگوں کو انہوں نے کنٹینیو رکھنا ہے ٹھیک ہے، ایز اے فتنے کے اچھا طور سن کے تو لو اوپر. نا بھٹو کی اولاد کا میں آپ کو آپ بتا رہا ہوں. چلتے رہے ان کے بھٹو کا ساتھ. جو پوتا ہے نا، بھٹو کا جو پوتا ہے وہ ایک پوتا اس کا امریکہ میں ہوتا ہے، سین فرانسسکو میں. وہ ہم جنس پرست بن گیا وہ، ٹھیک ہے. اس کی وہ اولاد کا کیا کوئی ہوا؟ پتا. اور ایک ابھی اب کوئی پاکستان میں اس بندہ کا کھوترا، ایک منٹ، کوئی بندہ پاکستان میں نا ایک کھوترا اس ہو کا نواسا اور ہے، کسی وہ بندے بلاول کو بھٹو زرداری کے نام مردوں سے. کا، نہ آپ تو کا وہ کیا مرد ہے نہ خیال ہے وہ کہ عورت جہاں ہے، پہ بیچ والی پاکستان مخلوق کے ہے وہ. اندر پاکستان کے اندر مردوں کا شوق نہیں کرتے ہیں لوگ؟ بھائی آپ کرتے ہوگے، ہم نہیں کرتے بھائی. او بھائی صاحب، میں نہیں اپنے یہ آپ سے شوق، یہ منسلک کھیل نہیں آپ کے کر ہیں، رہا، ہمارے نہیں ہیں بات میں بھائی. آپ سے منسلک نہیں کر رہا. جی آپ بات کر رہے ہو نا ٹرانسجینڈر کی، آپ بات کر کے کیسے اس سے نہیں بھاگ نہیں، وہ سکتے ہو؟ پاکستان، وہ ظاہر ہے جو ابھی موجودہ پاکستان ہے نا، وہ اس میں آپ لوگ کرتے ہوگے، ہم تو نہیں کرتے، نہ ہمیں موجودہ شوق ہے. مسلمان نہیں، اس میں عیسائی بھی شامل ہے، اس میں اور دوسرے ہندو بھی شامل ہیں. آپ یہ مت کہیں یار، یہ ایک جنس پرستی جو ہے یہ ایک الگ فعل ہے. آپ اس چلو کو اس کو چھوڑو. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو 74 کی آپ بھٹو کی اسمبلی برباد ہو بیٹھی گیا. تھی نا، یہ بھٹو کے پیچھے بہت کچھ تھا. بھٹو بھٹو بھی کے کر بہت سارے، بھٹو جو تھا نا، میری بات سن. ایٹم بم جو لے کے آ گیا وہ پاکستان میں، تو اس کے دشمن تو خود بخود ہی کریٹ ہونے تھے. بھٹو لے کر آیا آپ ایٹم یہ بم. کہہ رہے ہیں کہ ہیں؟ ایٹم بم بھٹو لے کر آیا. جی بھٹو ہی لے کے آیا ہے، اور کون چلو لے کے آیا؟ اور اس کے بعد میں کمپلیشن جو ہے ضیاء الحق صاحب نے کی ہے. لے کے ٹھیک. سبزی دی دکان تو آ گیا، سبزی والی دکان تو آ گیا. سبزی دی دکان تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب نو اوتھو جرمنی اچھا تو لے کے آئے نے فل سپورٹ دے نال. اچھا اور ایک ایتھے منٹ سن لے. پورا اچھا پلانٹ ایک منٹ سن لو نا. بھٹو بہت سناؤ. بھٹو بڑا مجاہد تھا، یا بھٹو کو مارنے والا مرد مجاہد، مرد مومن، میری مرد نظر حق؟ میں بھٹو جو تھا نا، دیکھیں ایک لیڈر تھا اور اس کے جو ذاتیاتی عمل تھے نا وہ اچھے نہیں تھے. وہ ایک ذاتی شرابی آدی، آدمی تھا. اچھا شرابی آدمی تھا. جی بالکل. اور شکر ہے، میں یعنی جماعت احمدیہ کے جو مخالفین ہیں وہ شرابی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. یار احمدیہ کے یہیں سے مخالفین آپ سمجھ جاؤ، شرابی. یہیں سے آپ سمجھ جاؤ کہ سچا آپ اس کون کو ہے، جھوٹا دیکھیں کون نا، ہے. جی. آپ باتوں کو جو ہے نا وہ جیسے مرضی لے جائیں، وہ کسی کی میں کیسے لے جاؤں؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہو بھائی، جماعت کے مخالفین جو جماعت کو کافر قرار دے رہے ہیں وہ شراب پیتے تھے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کچھ، تو آپ یار ہی کہہ رہے ہو. اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے، کوئی ذاتیات ہے ہاں اس اس کی میں اپنی، میں نے کوئی مگر بندہ زنا ضیاء کرتا الحق ہے، ایسا شراب آدمی نہیں پیتا ہے. ہے، کوئی بندہ یقی کرتا ہے، کوئی ضیاء ناچ گانا الحق کرتا ہے، ٹرو مجرا ضیاء کرتا ہے، الحق کوئی ٹرو ٹھمکے مسلم لگاتا ہے، تھا. وہ اس کا ذاتی فعل ہے. ضیاء الحق آپ ٹرو جی. مسلم تھا. آپ لوگوں کو اس نے یہاں سے پراپرلی جو ہے آہستہ آہستہ ابھی بھٹو پر بات ہو پورے رہی، بھٹو پہ طریقے رہے نا سے ابھی. بگایا ہے، اچھا پورے طریقے سے. ایک منٹ سن لے ذرا. بھٹو شراب پیتا تھا، پکی بات ہے، شرابی آدمی تھا. دینا اسٹیٹمنٹ دے میرے بھائی. وہ دیتی تھی ہے بھائی جی تانوں پہلے کہ جی نہیں اس کو شراب کنفرم کریں دوبارہ ذرا، میں ذرا پیتا تھا ریکارڈ. شراب پیتا تھا. پکی بات ہے. جی بالکل. کوئی مطلب ہلکی پھلکی یا کوئی مطلب ہیوی قسم کی؟ بیلز پیتا تھا. بیلز؟ یہ کہ مہنگی والی پیرس کی ہے؟
یہ آپ کو پتا ہوگا، آپ ادھر ذرا کینیڈا میں مجھے تو، میں تو فرسٹ ٹائم نام ہی آپ سے فرسٹ ٹائم ہی سن رہا ہوں بھائی، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جی میری انفارمیشن کے مطابق پیتا تھا۔ اچھا، تو آپ کو دیکھو اب مجھے ایک بات بتاؤ لو بھائی، جو بندہ شراب پیتا ہو، ٹھیک ہے، وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے بتائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں مسیح ہوں یا جو بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ایز اے مسلم جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہ پاکستان کو ایک اسلامک بم بنا کے دینے والا آدمی تھا، وہ اس چیز کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتا تھا اتنے بڑے فتنے کو؟ یعنی وہ حرام کاری کا کام کرتا تھا، حرام کام ہے نا، شراب پینا حرام کام ہے نا، شراب تو حرام ہے، تو بندہ عطیات اگر کوئی آپ بندہ، نہیں سمجھے ہیں ابھی تک بھی، آپ شاید اس کا یعنی کہ باتوں کوئی میں بندہ اگر مثال کے طور پہ کوئی زانی ہو، کوئی شرابی ہو، کوئی حرام کام کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے ایمان کا فیصلہ کر لے تو مان جائیں گے آپ؟ لو بھائی مان جائیں گے؟ تو آپ لوگ جو مان رہے ہو، آپ لوگ کس بیس کے اوپر مان رہے ہو؟ دیکھیں آپ کے میرے خیال میں جس دن اس نے احمدیوں کو کافر قرار دیا نا، میرے خیال میں اس دن وہ انڈر دی انفلوئنس ہوگا، بالکل ٹھیک بات ہے، ہو سکتا ہے اس نے پی ہوئی ہو، چڑھ گئی ہو، تو اس نے وہ اس دن احمدیوں کو کافر قرار دے دیا ہوگا، اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، آپ سیریس لے گئے بات کو۔